हेलो बीटीएस टू आर्ट में वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। जुनी अपने माइंड में कहती है, इतनी ज़्यादा जेलसी कि मेरे साथ नर्स्टन करने के लिए बाकी सबका रास्ता ही बंद कर दिया। बाय डियर, शुक्र है अब मुझे किसी और के साथ कुछ भी नहीं करना होगा। अब कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। कम से कम अब मैं सिर्फ उसी शख्स के साथ रहूँगी जिस शख्स को मेरे दिल ने खुद के लिए पसंद किया था। जो भी हो, भले ही वो मुझे अपनी सेक्स वर्कर रखे, लेकिन इस चीज़ की खुशी तो है कम से कम उसकी ज़िंदगी में अब मैं थोड़ी सी तो अहमियत रखती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, एक दिन मैं मिस्टर किम तुम्हारी जान ले लूँगी। और अगर तुम मुझे इस दुनिया में जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें जीने नहीं दूँगी, ताकि तुम मेरी तरह किसी और लड़के के साथ ना कर पाओ। यूनमिन साइड यूनगी रोती रोती सो गई थी। ऐसे ही जिमिन सुबह उसके रूम में आया तो उसने देखा कि वो दरवाजे के पास ही बैठी हुई सो रही है। उसने उसके चेहरे से बालों को हटाया और उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, ये तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और इनोसेंट लग रही है। फिर उसने कहा, ओह जिमिन, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड आयु है, तुम्हें आयु के लिए लॉयल रहना होगा। उसने उसके चेहरे से हिलाया और कहा, मैडम उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें क्या मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना है? यंगी ने कहा, आई एम सॉरी हैबी, आई एम सॉरी, बस मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। ये सुनते ही जिमी थोड़ा सा शौक था, क्योंकि उसने कभी भी योंगी के मुंह से अपने लिए इस तरह का लफ्ज़ नहीं सुना था। उसने कहा, क्या कहा? योंगी अचानक से अपने सेंस में आई और कहा, क्या क्या मैंने कहा? जिमी ने कहा, तुमने जो कहा फिर से कहा। योंगी ने कहा, सर आइंदा से मैं लेट नहीं होंगी। उसने कहा, मैंने कहा जो तुमने कहा फिर से वहीं कहो। उसे याद तक नहीं आ रहा था उसने क्या कहा, क्योंकि वो जिमिन से इस कदर डरती थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिमिन किसकी बात कर रहा है। जिमिन ने कहा, मैंने कहा जो बोला है फिर से बोलो, मुझे मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी आंखों में पानी आ गया। जिमिन कहता है, ओफो, सुबह सुबह उठते ही तुम्हारी आंखों से नदियाँ बहना शुरू हो गया है। मैंने कहा जो कहा था मुझे फिर से वहीं कहूँ। उसने कहा, मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं देर से उठी हूँ और अब आप फिर से मुझे मानेंगे। जी मैंने मुस्कुराया, कहा, मुझे हैवी बोलो। वैसे भी तुम्हारी मेरी शादी हुई है, मैं तुम्हें इस घर में मेड नहीं लाया। वो एक अलग बात है कि शादी करने के बाद तुम्हारी औकात मेड जितनी है और इतनी ही रहेगी, क्योंकि तुम एक गरीब फैमिली से आई गई एक गरीब लड़की हो। उसने कहा, तो मैं एक गरीब लड़की आपको हैबी बोलूं या सर बोलूं? जिमिन मुस्कुराया। जिमिन को वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने कहा, फ़िलहाल हैबी बोलो, क्योंकि मैं वही सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, हैबी आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट से लेट नहीं उठूँगी। जिमिन उसका हाथ पकड़ा और कहा, जाओ फ्रेश होकर आओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिमिन बाहर उसके बेड पर बैठा हुआ था, जहाँ पर जिमिन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिमिन आएगा। ये इस कदर गंदा रूम था, लेकिन जिमिन आशुका के बेड पर बैठा हुआ था और मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो फिर से उसके मुंह से हैबी सुनना चाहता था। बस वो उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। शुगा फ्रेश होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। जैसे ही वो फ्रेश होकर आए, उसके बाल गीले थे। जिमिन अचानक से उसके करीब गया और कहा, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? उसने कहा, ज़्यादा टाइम लग गया, आई एम सॉरी। उसने कहा, बोलो हैबी, आई एम सॉरी, मुझे यही सुनना है तुम्हारे लिप से। उसने घबराते हुए फिर से उसे हैबी कहा और सॉरी किया। उसने कहा, चलो अब खाना बनाओ, नीचे आओ और बात सुनो, मुझे जब भी बुलाओ हैबी कह के बुलाओगे। इसके अलावा अगर तुम्हारे लिप से मैंने कोई और वर्ड सुना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहता जिमिन जल्दी से नीचे आ गया और शुका भी पीछे से आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चल रही थी। उसने जल्दी से किचन में जाके कुकिंग करना शुरू कर दिया और जिमिन सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा वेट कर रहा था और अपने माइंड में कहता है, क्या उसकी आवाज़ सच में इतनी क्यूट है या मुझे आज लग रही है? ये काफ़ी अजीब है, वो इतने ज़्यादा क्यूट अंदाज से कैसे बात कर सकती है? उसकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है और उसकी शक्ल भी इतनी प्यारी है। एक लड़की में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं? वो इतनी बेस्ट कैसे हो सकती है? वो खाना भी अच्छा बना लेती है,
اتنے میں آیو آ کر اس کے گود میں بیٹھی، لیکن جمین کا بالکل دھیان تک نہیں تھا۔ آیو اس کو کس کیا، لیکن جمین آگے سے رسپانس تک نہیں کیا۔ آیو تھوڑی سی شوق تھی۔ پھر اس نے کہا، جمین کیا سوچ رہے ہو؟ جمین نے مسکراتے ہوئے بولا، ہیبی۔ آیو نے کہا، کیا ہیبی؟ جمین اچانک سے اپنے سانس میں آیا اور کہنے لگا، یونگی کھانا ریڈی ہے۔ یونگی نے جلدی سے آ کر کھانا لگایا۔ یونگی کو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا۔ یونگی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جمین یہ دیکھ کر تھوڑا سا شوق ہوا کہ اس کی باڈی اچانک سے شیور کرنے لگی ہے۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے گھبراتے ہوئے کھانا لگا کر وہاں سے جانے کی کوشش کی۔ جمین نے کہا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوگی تو کیا تمہارا بھوت آ کے ڈال کے دے گا ہمیں؟ یہ سنتے ہی یونگی وہیں پہ ہی کھڑی رہی خاموشی سے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو آیو کو پھر سے موقع مل جائے گا اس کو باتیں سنانے کا، اور جمین شاید اس کو مار بھی سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ وہاں پر کھڑی تھی۔ جمین بار بار آج یونگی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کو یونگی تو بالکل بھی نوٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن آیو کو تھوڑا سا برا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، جمین کیا آج تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جمین نے کہا، کیوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ ٹھیک تو ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ آیو نے اپنے مائنڈ میں کہا، سچ میں تم میرے سامنے ہو اور میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ کیا چل رہا ہے، بٹ ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارے آتے ہی میں کچھ ایسا کر دوں گی جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ یونگی کس قدر گھٹیا لڑکی ہے، اور تمہارے سامنے یونگی کی ریپوٹیشن اور زیادہ خراب کر دوں گی۔ جمین جاب پہ چلا گیا تھا اور یونگی پورے گھر کی کلیننگ کر کے بیٹھی تھی۔ یہاں آؤ، اس نے آواز اس کو دی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی گھبرا گئی اور جلدی سے آیو کی طرف دیکھا۔ آیو نے کہا، سنائی نہیں دیا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہاں پر آؤ۔ وہ جلدی سے آیو کے پاس آئی اور کہنے لگی، جی میم، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا، میں نے تمہیں بلایا ہے، یہاں پر آؤ۔ اس نے اس کے بالوں کو پکڑا اور سیزر لے کر ان کو کاٹ دیا۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور روتی ہوئی پوچھا، آپ نے میرے بال کیوں کاٹے ہیں؟ اس نے کہا، ضرورت سے زیادہ اچھے تھے۔ تب پتہ ہے تمہارے بال جمین کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ چہرہ تو تمہارا اچھا نہیں ہے، بال اچھے ہیں۔ پھر اس نے اس کے چہرے پر سلیپ کیے اور اپنے نیل سے اس کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ہی یونگی نے اس کو دور پش کیا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے اسے جان چھڑوا کر اپنے روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ آیو کو بہت برا لگا۔ آیو باہر کافی دیر تک چیختی رہی، اپنے روم سے باہر آؤ، لیکن یونگی اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی، اپنے روم میں ہی بیٹھی رہی۔ ایسے ہی رات ہو چکی تھی اور جمین کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن یونگی نے اپنے روم سے باہر نکل کر کھانا تک نہیں لایا تھا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ نامجن سائٹ سب دن آج پھر جونی کے پاس آیا تھا۔ وہ جونی کے روم میں آیا، لیکن جونی اپنے روم میں نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے بیڈ پر بیٹھا، اسے اس بیڈ سے بہت زیادہ برا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بیڈ پر کیسے رہتی ہوگی، یہ تو کتنا گندا سا ہے، بیڈ شیٹ بھی بہت زیادہ پرانی ہے۔ وہ اس کے بیڈ کو غصے سے دیکھ رہا تھا اور اس کے مائنڈ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اس بیڈ پہ پتہ نہیں جونی کتنوں کے ساتھ سوئی ہوگی۔ اس نے غصے میں اس بیڈ کو آگ لگا دی۔ جونی جلدی سے اپنے روم میں آئی کیونکہ اسے باہر پتہ چلا کہ اس کے روم میں آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے۔ اس نے آتے ہی آگ دیکھ کر ڈرتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن سوگچن نے اس کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا، جونی بیبی کیا ہوا؟ دیکھو، میں نے اس بیڈ کو ہی ختم کر دیا جس پہ تم لوگوں کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی۔ جیسے اب تمہارے قریب میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا نا، ویسے اب ایسے کہ بیڈ پہ بھی تم کبھی بھی نہیں سو گی جہاں پر لوگ تمہارے قریب آتے ہیں۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو چکے ہو، میں جاب کرتی ہوں اور تم میری جاب میں ڈسٹربنگ کا باعث بن رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا کیونکہ اس کو بس یہی بیڈ ملنا تھا، اس کے بعد اس کو نیچے سونا پڑے گا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ سوگجی نے مسکراتے ہوئے کہا، آنکھوں میں تو پانی ہوگا کیونکہ اب میرے علاوہ کوئی قریب نہیں آئے گا نا، وہ انجوائمنٹ، وہ مزے اب تم کیسے لوگی جو تم کسی اور کے ساتھ بھی لیتی تھی اور کچھ دیر بعد کسی اور کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب تمہیں ایک ہی شخص کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جونی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری وجہ سے اب سے مجھے نیچے سونا پڑے گا، اور تمہیں پتہ ہے مجھے نیچے اچھے سے نیند بھی نہیں آئے گی۔
اور میری تھکاوٹ بھی نہیں جائے گی۔ لیکن خیر تمہیں کیا، تمہیں میں پھر بھی بھرپور کمپنی دوں گی، تمہیں پھر بھی صحیح اچھے سے انجوائے کرواؤں گی۔ تم نے ٹینشن نہیں لینی ہے، میری زندگی میں جتنی ٹینشن بڑھا سکتے ہو نا، تم اور تمہارا ڈیڈ اتنی ہی ٹینشن بڑھاتے جائیں۔ یہ کہہ کے چنی جانے لگی تھی۔ سعودیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا، کیا مطلب؟ میرے ڈیڈ کیا کیا ہم نے؟ اور تم اتنی زیادہ بن رہی ہو نا، ہم نے تمہاری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں بڑھائی ہے، بلکہ تم نے اپنی زندگی میں خود ہی ٹینشنیں بڑھائی ہوئی ہیں۔ تمہیں ہی یہ سب کرنے میں مزہ آتا ہے۔ نیچے کیوں سو گی؟ میں تمہارے لیے بیڈ لاؤں گا جو میری پسند کا ہوگا، آخرکار مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے، اس وجہ سے بیڈ تو میری مرضی کا ہوگا، اور تمہارے روم کی جو گندی چیزیں ہیں یہ ساری نکلیں گی، میری مرضی کے ہوں گے۔ جنہوں نے کہا، تمہارے احسانوں کی ضرورت نہیں ہے سوکچن، ویسے بھی پتہ ہے تم بہت زیادہ رچ ہو، پیسے کے علاوہ تم لوگوں کے پاس اور ہے ہی کیا، پیسہ یا دکھاوا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے پھر سے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوکجی نے اس کا پکڑا اور بال کے ساتھ پن کر دیا اور کہا، جونی تم کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ جونی خاموش رہی۔ سوکجی نے غصے میں پھر سے چیختے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو، صاف صاف کہو۔ جونی ابھی بھی خاموش تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ سوکجی اس چیز پہ یقین نہیں کرے گا، اس کے ڈیڈ نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس وجہ سے وہ خاموش تھی۔ اوپر سے کوئی ثبوت تک نہیں تھا اپنی بات پروف کرنے کے لیے۔ سوکجی نے کہا، ہاں اب زبان بند ہو گئی، کیونکہ کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ویسے ہی بکواس کی جا رہی تھی۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے رکھ لو، میں بہت جلدی تمہیں لے جاؤں گا اپنے فارم ہاؤس میں، اور وہاں پر تم میری سیکس ورکر بن کر رہو گی۔ یہ سنتے ہی جو پاس کھڑی تھی لیڈی، وہ کہتی ہے، تم اتنے زیادہ پیسے بس اس کو اپنے سیکس ورکر بنانے کے لیے کر رہے ہو؟ مجھے لگا تمہیں شاید اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اس لیے تم مجھ سے خرید کر اس کو اپنی وائف بنانا چاہ رہے ہو۔ سوکجی نے کہا، اس کی اوقات ہے وائف بننے والی؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے، کیسے کے لوگوں نے اس کو کہاں کہاں ٹچ کیا ہوگا، کس قدر یہ رفلی انٹیمیٹ ہوئے ہوں گے، کس قدر ایک دوسرے کے مزے لیے ہوں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی وائف بنا دوں؟ یہ سنتے ہی جونی کو بہت برا لگا۔ حالانکہ یہ ایک قسم سے سچ بھی تھا، لیکن جونی کو سوکجی کے منہ سے یہ سننا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں اتنی گندی ہوں، میں اتنی زیادہ بری ہوں، تو مجھے میرے حال پہ رہنے دو۔ سوکجی نے اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہا، کاش کہ میں تمہیں تمہارے حال پہ رہنے دیتا، کاش کہ میرا دل تمہیں چھوڑ دیتا، کاش کہ مجھے جب پتہ چلا کہ تم سیکس ورکر ہو میں تمہیں بھول جاتا، لیکن یہ سب میرے کنٹرول میں نہیں ہے جونی، میں صرف یہاں پر اپنی عادت سے مجبور ہو کر آ رہا ہوں۔ میرا دل اگر میری مانتا تو میں تمہیں پلٹ کے کبھی دیکھتا تک نہیں، میں صرف یہاں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں تو آ رہا ہوں۔ جس دن میرے دل نے تم سے نفرت کرنا سیکھ لیا، اس دن تم یقین کرو میں تمہارا نام تک اس دنیا سے مٹا دوں گا، اپنی زندگی سے تمہیں نکال پھینکوں گا، تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، تمہارا نام بالکل میرے لیے ایسے ہو جائے گا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی نام ہے ہی نہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ جونی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس دن کا بہت بےتابی سے انتظار کروں گی جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی، کم سے کم تب میں اپنے کچھ حساب سیدھے کر پاؤں گی۔ سوکجن کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جونی نے یہ بات اس وجہ سے کہی کیونکہ وہ اس کے ڈیڈ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور وہ یہاں پہ سوکجن کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ کب سوکجن اس قدر نفرت کرے کہ جونی کو بھی اس سے نفرت ہو جائے اور جونی بھی اس سے دور جا پائے، جبکہ جونی اب ایسا نہیں کر رہی تھی۔ میں ایکٹنگ نہ میں تیکو کی طرف سے 10th اور ساکی کر رہی ہوں، کیونکہ ان کی سٹوری مجھے کمپلیٹ کرنی ہے ان دونوں کی سٹوری کے ساتھ ہی۔ اگر میں اس کی سٹوری کا صحیح سے ان کے ساتھ ٹائم چلاؤں گی تو پھر ان کی سٹوری اینڈ پر بچ جائے گی اور ان دونوں کی فنش ہو جائے گی، اس وجہ سے بس اس کی طرف سے ہی ٹائم آگے کر رہی ہوں، اور بعد میں ان کا ٹائم ایک ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے آرمی؟ جنگو کی سٹوری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تیونگ کا بیبی بھی 5 سال کا ہو چکا تھا۔ تیونگ اپنے بیبی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بھی ابھی بھی لٹل اسپیس میں تھی، اور جینی کی شادی جنگو کے ساتھ فائنل ہو چکی تھی۔ جنگو نے تیونگ کو بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر جا کر جنگو کو پتہ چلا کہ تیونگ کی تو شادی ہو چکی ہے، اور تیونگ کا ایک چھوٹا سا بیبی بھی ہے، اور اس کی شادی کی مہری کے ساتھ ہوئی ہے، اور جینی ان کی بیٹی ہے۔ جو سنتے ہی جنگو کو اتنا غصہ آیا، کیونکہ جنگو کو لگا کہ شاید جینی ان کی ریئل ڈاٹر ہے، اس وجہ سے جنگو
یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پایا اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ تھیونگ کو ایسے نہیں کبھی بھی مل پائے گا، کیونکہ تھیونگ تو اپنے گھر سے کبھی باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف تھیونگ کے ساتھ ایک میٹ اپ کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے چینی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا اور اس کا رشتہ ایکسیپٹ ہو گیا اور اب ان دونوں کی شادی تھی۔ سارے چرچ میں اکٹھے تھے چینی کی اور جنگکوک کی شادی کے لیے۔ تھیونگ ابھی تک چرچ نہیں آئی تھی۔ جنگکوک بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا تھیونگ کو دیکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں ہی جنگکوک نے دیکھا جینی کا ہاتھ لیے ہوئے ایک لڑکی چرچ میں انٹر ہو رہی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، تھیونگ تھی۔ جینی نے تھوڑی دیر کے لیے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، کیا میں پانی پی سکتی ہوں؟ اور تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، ویسے بھی ابھی رسمات شروع نہیں ہوئی ہیں۔ تھیونگ نے اسے جانے کی اجازت دی۔ تھیونگ اتنے میں ہی ہیری کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیری نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک ہاتھ میں تھیونگ نے اپنے چھوٹے سے بیبی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تھیونگ بیبی کی طرف مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ بیبی بھی اپنی موم کے ساتھ بہت زیادہ ہیپی تھا۔ جنگکوک کو دیکھ کر اتنا زیادہ جیلسی ہو رہی تھی۔ جنگکوک کہتا ہے، اوہ ہیپی فیملی، اور میں تمہارے لیے اپنے راتوں کی چین اور دن کا سکون برباد کر بیٹھا ہوں۔ جب تمہاری ایک ڈاٹر تھی، تمہارا ہسبینڈ تھا، تو تم میرے قریب کیوں آئی؟ اور اگر اب آ گئی ہو تو تمہیں ایک بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اب تم یہ کیسے کرو گی؟ یہ میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گا، یا میں تمہارے ہاتھوں سے کچھ ایسا ضرور کرواؤں گا جس کے تحت تم مجبور ہو کر میرے قریب آؤ گی۔ ہیری نے تھیونگ کے فور ہیڈ پر کس کیا اور کہا، بیبی یہاں پہ ویٹ کرو، میں چینی کو لے کر آتا ہوں۔ ہیری وہاں سے چلا گیا۔ تھیونگ کو اور ہیری کو ایک ساتھ دیکھ کے جنگکوک کا خون کھول اٹھ رہا تھا۔ اس نے مٹھی میٹھی اور تھیونگ کو اپنے ریڈ آئیز سے غصے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تھیونگ اپنے بیبی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ اور اس کا بیبی باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ہی ہیری نے تھیونگ کے کان میں کہا کہ جینی روم میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی تھیونگ تھوڑی سی شوک ہو گئی، لیکن جنگکوک سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ جنگکوک کے لپ پر ایک ڈیول اسمائل تھی اور آئیز پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی پاسٹر نے بولا، برائڈل کو بلایا جائے، شادی کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن برائڈل اپنے روم میں نہیں تھی۔ ہیری اور تھیونگ بہت دیر تک جینی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے انہوں نے جنگکوک کو اور جنگکوک کے ڈیڈ کو سائڈ پر بلا کر سارا معاملہ ان کو سمجھایا، لیکن جنگکوک کو یہ سنتے ہی اتنا زیادہ غصے میں آ گیا اور ان کو انسلٹ کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کو یہ سب تماشا لگتا ہے؟ جب آپ کی بیٹی شادی کے لیے نہیں ریڈی تھی تو آپ نے کیوں شادی کے لیے ہاں کیا؟ ہم نے فورس نہیں کیا تھا۔ اب ہم اپنی سوسائٹی میں انسلٹ نہیں کروانا چاہتے۔ اب آپ کو کسی نہ کسی کو ہائر کرنا ہوگا جو ہمارے ساتھ شادی کر کے ہماری عزت بچائے۔ یہ سنتے ہی ہیری کافی زیادہ شوق تھا، کیونکہ اس کی نظر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی اور تھیونگ بھی خاموش تھی۔ جنگکوک صرف تھیونگ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب جنگکوک کو پورا یقین تھا کہ تھیونگ ہی ہے جو آگے بڑھ کر یہ سب سنبھال سکتی ہے۔ لیکن ہیری کے ذہن میں اچانک سے ایک لڑکی آئی۔ اس نے کہا، ہوبی۔ اتنے میں ہی وہ ہوبی کا ہاتھ پکڑ کے لایا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ کر لو شادی، یہ بہت اچھی ہے، تمہارا بہت اچھے سے دھیان رکھے گی۔ تھیونگ نے نام میں اپنا سر ہلایا اور کہا، ہیری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوبی لٹل اسپیس میں ہے، وہ نہیں شادی کر سکتی۔ جنگکوک نے کہا، کیا آپ میری اس کے ساتھ شادی کرانا چاہتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ ہیری نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، پلیز میری عزت کے لیے تھیونگ، دیکھو میں نے بھی تو تمہارے لیے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی تھیونگ خاموش ہو گئی، کیونکہ تھیونگ کے بیبی کو ہیری نے اب ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ بھلے ہی پیار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا بھی خرچہ ہیری ہی اٹھا رہا تھا اور ہوبی کا بھی خرچہ، اور تھیونگ کی بھی ہر ضرورت کو ہیری پورا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے تھیونگ خاموش تھی۔ جنگکوک کو یہ سنتے ہی غصہ آیا۔ جنگکوک نے کہا، اور یہ تمہاری بہن ہے؟ اس نے تھیونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھیونگ نے کہا، پلیز میں آپ کا کیا چھوڑتی ہوں، میری اور میرے ہسبینڈ کی عزت کا تھوڑا سا دھیان رکھیں اور کر لیں شادی۔ اگر آپ نے شادی نہیں کی تو ہم لوگوں کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی۔ آپ بہت زیادہ رچ ہیں، آپ پہ تو کوئی بات نہیں آئے گی، لیکن ہم لوگوں پر بہت زیادہ باتیں اٹھیں گی، بہت زیادہ سوالوں کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ جنگکوک تھیونگ کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر اس شادی کے لیے مان گیا تھا۔ حالانکہ وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے چپ چاپ ہوبی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ہوبی جو شادی کے مطلب تک نہیں سمجھتی تھی، آج اس کی شادی جنگکوک کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جنگکوک کو تھیونگ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ شادی کر کر
وہاں سے جلدی سے چلا گیا تھا۔ ہابی کو مسٹر جان لے کر جیون مینشن میں آیا تھا۔ اوکے بلی اسٹور میں اب آپ مجھے اجازت ہے۔ میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آرمی پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور ایسے کی نیو اسٹوری کے لیے آرمی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو اسٹوری جلدی سے جلدی آپ تک پہنچ پائے۔